अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। इसकी काफ़ी तफ़सीर से हम लोग पढ़ चुके थे पिछले हफ्ते कि जात सकरतुल मौत बिल हक़ व जात सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, कि आ गई बेहोशी मौत की हक के साथ, ये वो है जो था तू जिससे भागता। तो मौत की हकीकत क्या है ये पढ़ चुके हैं, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जब ये सूरह क़यामा पढ़ेंगे तो पूरी उसके नक्शा खींचा गया कि कैसे वल्तफ़त साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम। तो ये सारी चीजें हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि क्यों गफलत में हैं लोग अपनी मौत से, यानी एक जो हकीकत है, एक जो अटल चीज है, उससे लोग गफलत में क्यों है। तो उसकी दो वजह हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम। क्या दो वजह थी? क्या दो वजह है? दुनिया की मोहब्बत। नो नो, वो लोग जो जिनको इल्म ही नहीं है कि मौत की इस तरह सख्ती होती है, वो गफलत में हैं। और कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। जिनको इल्म नहीं मरने के बाद क्या होगा। वही, एक तो वो है कि जिनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, इल्म ही नहीं है, और वो अपनी दुनिया में मगन है और मस्त है, और वो है। और एक है कि जिनको पता है लेकिन जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जब मौत आएगी देखा जाएगा, हाँ हमको पता है क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं कि कानों से सुनते हैं मगर गफलत में है। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ा था इसके बारे में कि दो लोगों की कि किस तरह से मौत आई। एक आदमी जो दुनिया के झमेलों में लगा हुआ था, उससे जब कलमा पढ़ने के लिए कहा गया तो उसकी जबान से कलमा नहीं निकला, बल्कि क्या हुआ कि वही चीज है, अपना खेती बाड़ी, अपना साजो सामान, और उसी की बात करते करते। इसी तरह एक शराबी, कि जब शराबी से कहा गया कि कलमा पढ़ो तो उसने क्या कहा कि नहीं, खुद भी पी और मुझे भी पीने दो, तो मुझे भी पिला। इस तरह से इसी तरह तारीके नमाज, जो नमाज को तर्क करने वाला है, उसका एक अंजाम है कि तर्क नमाज बड़ा गुनाह है। उम्मत के अक्सर इफराद आज इस कड़ी आजमाइश में मुब्तला है। तारीकीन नमाज यानी आसानी से शैतान के दाम में आ जाते हैं। आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान नमाज हद फासिल है, यानी दोनों में फर्क करने वाली है। एक आदमी का यही हाल हुआ कि उसकी उस पर जब मौत की सकरात आई, बेहोशी आई, तो उसके अहले खाना और अजीजो अकारीब उसे कलमे की तलकीन कर रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। लेकिन मरने वाले की जबान पर कलमा ही नहीं आ रहा था। ताम उसकी आंखों से आंसू रवा थे। जब दम घुटने लगा और सांस उखड़ने लगी तो वो चिल्ला उठा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूं, मैं क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह कहूं, मुझे क्या फायदा देगा, मैंने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो मुश्किल यही कह पाया कि जान निकल गई। अब सोचो कि उसका क्या हाल होगा। जैसे किसी शायर ने कहा है, नज़ा की आखिरी हिचकी है जरा गौर से सुन, नज़ा की आखिरी हिचकी है जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। यानी जैसे होता है ना कॉम्प्रिहेंशन, यानी पूरा एक बुक लिखी जाती है और एक पेज पर बुक में क्या चीज है वो लिखा जाता है। जो राइटर होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, यानी वो एक खुलासा बोलते हैं। फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि पूरी बुक में क्या मजमून है। तो ये जो हिचकी है तेरी आखिरी, वो तेरी जिंदगी का खुलासा है कि तेरी जिंदगी किस हाल में गुजरी, कैसे तू जिंदगी गुजारता रहा, अपनी रब की रजा की जिंदगी या अपने रब की नाराजगी की जिंदगी। जो भी था वो उसका ये निचोड़ है, तेरी ये आखिरी वक्त। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसीबत आने पर आदमी को मौत की तमन्ना करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि मुसीबत आ पड़ने पर आदमी मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। जैसे होता है ना, बहुत से लोग, बहुत जख्म लगा हुआ है, बहुत बीमारी तवील है और वो है, तो लोग भी कहते हैं अल्लाह करे ये इसके लिए आसानी हो कि जल्द से जल्द, यानी जो भी हो, और खुद वो भी वो करता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो ऐसा करना उसके लिए जायज नहीं है कि वो मौत की तमन्ना करे कि काश के मैं मर जाता। क्या पता उसे जो मुश्किल पेश आई है वो बहुत सी आसानियों का पेश खीमा हो, यानी आगे जो उसको मुश्किल आने वाली है
وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو اس کے ذریعے سے آسان کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ ایسے نازک موقع پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی آدمی مصیبت آ پڑنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اس سے ضروری کچھ کہنا ہو تو یہ کہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اللہ جب تک میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے دینا، اور جب میرے لیے زندگی جب تک بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا۔ کوئی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اسے نہ بلائے، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ مومن کی عمر جتنی بڑھتی ہے اس کے لیے بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جتنی لمبی عمر ہوگی ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی قرآن پڑھے گا، جتنی بھی نمازیں پڑھے گا، جتنا بھی وہ کرے گا، آدمی کے اچھے یا برے اعمال اس کے خاتمے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور موت انسانی زندگی میں پیش آنے والا وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ ہے۔ اس تلخ جام کے کڑوے گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے۔ یہ دنیا آخرت کا دروازہ ہے جس میں سے ہر آدمی کو گزر کر آخرت کی ابدی اور لافانی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موت کو آنا ہے، موت کو تو بہرحال آنا ہی ہے۔ موت تو ایک دروازہ ہے، اس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہی ہے۔ ہر آدمی کو مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد آدمی کو کہاں جانا ہے، موت کے بعد اس سے کیا سلوک ہونا ہے، کیا اسے جناتی ونہر میں جانا اور نت نئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، یا پھر اسے دلالی مسعر میں جانا ہے اور دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ موت ہی وہ واحد شے ہے جسے تمام مخلوق یکساں طور پر جانتی اور پہچانتی ہے، اس لیے لمبی چوڑی تعریف و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایت اختصار سے یہ کہ موت نام ہے اس کیفیت کا جس میں جاندار کی روح اس کے بدن سے الگ ہو جاتی ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں کہ روح فنا ہو گئی، روح فنا نہیں ہوتی، وہ صرف بدن سے الگ ہوتی ہے۔ روح کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روح ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، لیکن بس جسم سے نکل چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ اس کی روح قبض ہو گئی، تو کیا ہوا، اس کو جسم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بعض دفعہ وہی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے یا عذاب سے دوچار ہوتی ہے۔ اور قبر میں عذاب جو ہوتا ہے وہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، حالانکہ روح کہاں ہوتی ہے، علیین یا سجین میں، لیکن دونوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سجین میں تو برا انجام ہو رہا ہے، علیین میں تو اچھا انجام ہو رہا ہے اس کا۔ موت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ماننا ہے کہ تمام مخلوقات کو آخر ہلاک ہونا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعوذ بھی پڑھا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، میں اے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی پناہ چاہتا ہوں، آپ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں جو نہیں مرے گا جبکہ جن و انس مر جائیں گے۔ جانداروں کے بدن سے روحیں نکالنے کی ذمہ داری موت کے فرشتے کو سونپی گئی ہے۔ موت کا فرشتہ کون ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، موت کے فرشتے سے ملاقات بہت ڈیٹیل میں، لیکن وہی یا پڑھ کے بھول جاتے ہیں نا آگے بڑھ کے۔ انشاءاللہ باذن اللہ پھر سے ہم لوگ یہ ٹاپک لیں گے کہ موت کے فرشتے سے ملاقات کیسے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی آنی ہے، یہ تو اٹل حقیقت ہے، اس کے لیے تیاری کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ تو نمبر ایک یہ ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، یعنی ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے اس مسافر کی طرح کہ جس کو پتا ہے کہ یہ اتنے بجے کی میری فلائٹ ہے یا اتنے بجے کی میری ٹرین کی ٹکٹ ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ سامان وغیرہ باندھ کے سب کچھ کر کے ریڈی ہو کے جا کے اسٹیشن پر بیٹھا ہے وقت سے پہلے۔ مثلاً یہ کہ 5 بجے ٹرین آئے گی، اب وہ 4:30 یا 4 بجے سے جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ تھوڑی ہے کہ اچھا 5 بجے کی ٹرین ہے میں 5 بجے گھر سے نکلوں گا، ایسا کوئی بے وقوف کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے، بے وقوف۔ عقل مند کیا ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے،
اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان موت کے لیے کئی دعا بتائی ہے. تو موت کی سختی مومن پر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن تو نیکوکار ہوتا ہے، گناہگاروں پر موت کی سختی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر پیٹوں پر فرشتے ماریں گے اور ان کو کہیں گے نکالو اپنی خبیث روح، اور لیکن مومن پر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی سختی موت کی، کیوں؟ تو اس کی دو وجہ ہے. نمبر یہ کہ یا تو مومن کی نیکی میں اضافہ کر کے اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسے زندگی بھر اس نے کوئی ایسی خاص کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے درجات جنت میں بلند ہوتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کو دنیا میں آخری وقت میں کیا ہے، اس تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے نیکی میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے درجات بلند کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت گناہگار تھا اور گناہوں کی وجہ سے اس کی معافی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب موت کی سختی دیکھتے ہیں نا، کوئی 3 دن، کوئی تو پورے کئی سالوں سے کوما میں ہے، کوئی ہے کہ ہفتہ ہفتہ بھر ہو گیا کہ بالکل بے ہوشی کی تاری ہے ان کے اوپر، دنیا میں ہے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کے گناہوں کا کفارہ. تو موت کی آسانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، موت کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، لیکن یہ تو یقین ہے کہ آنی ہے. تو انسان کو توبہ و استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور دعائیں آسان موت کے لیے ہمیشہ کرنا چاہیے، ہر روز، بلکہ اپنے سجدوں میں دعا ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. کیونکہ یہ موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا، یہ بھی روز پڑھنا چاہیے تشہد میں. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر اسی طرح ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھی، لما اخیری معلوم تو الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت وفاتن خیر لی. اسی طرح دعا ہے اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. پھر بری موت اور فتنوں میں آزمائے جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ موت کے وقت شیطان آ کر کیا کرے، ہم کو وسوسہ ڈالے. احمد بن حنبل کا واقعہ آپ سب کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ موت کے وقت وہ کیا کہہ رہے تھے. تو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ طویل دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. پھر اسی طرح بری بیماری سے، اردل العمر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی اردل العمر. پھر نیک لوگوں سے کے ساتھ ملائے جانے کی بھی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، لوگوں کے ساتھ ہم ملائے جائے. وتوفنا مع الابرار. اسی طرح رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. پھر ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی فی رفیق الاعلی. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور روزانہ، کیونکہ اس چیز کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آنی ہے. ایک لمحے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، شام ہوئی تو صبح کا ٹھکانہ نہیں ہے، صبح ہوئی تو شام کا ٹھکانہ نہیں ہے. سالوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگلا مرحلہ کیا ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ اس کی اور بھی ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں گے سورہ قیامہ میں بھی. آگے کی آیت ہے آیت نمبر 20 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اب موت سے آگے کی منزلیں، موت آ گئی
مر گئے, دنیا سے چلے گئے, قبر میں جا کے دفنا دیے گئے, کیا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے لوگ قبروں میں ہیں. اب ان کا آگے کا مرحلہ کیا؟ آگے کا مرحلہ کیا ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی. ذالک یوم الوعید, یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ تو آنا ہی تھا, دنیا میں قرآن میں بار بار کئی صورتوں میں اس چیز کا ذکر آ چکا ہے کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, بہت ساری جگہ پر آ چکا ہے. جیسا کہ اس آیت میں سور پھونکے جانے کا بیان ہے. قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا. سور کا گھبراہٹ و بے ہوشی کا اور زندگی بعد الموت کا بیان گزر چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھوں, حالانکہ سور والے فرشتے نے سور منہ میں لے لیا ہے اور سر جھکائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھیں, ایسے وقت میں ہم کیا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی تھی؟ کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ایسی ہولناکی کے وقت ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے. تو یہ چیز حقیقت ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے, اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سور اصل میں ہے کیا سب کو پتا ہے. جیسے جانور کی سینگ ہوتی ہے اس کی طرح ایک بڑا سا آلہ ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہے, اور وہ منہ لگائے ہوئے انتظار میں. کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے, وہ سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور اذن الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک جو وہ ہے آرڈر ہے, اس کے انتظار میں کان ان کا وہاں لگا ہوا ہے, اور ان کے جو وہ ہے منہ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے, یعنی سور کے اوپر. کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور کب پھونکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے کو جب سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ آنکھیں جھپکے بنا تیار کھڑے عرش الہی کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ مبادہ ادھر وہ آنکھ کہیں ایسا نہیں ہو کہ آنکھ میری جھپکے اور اللہ کا آرڈر آ کر چلا جائے اور ادھر سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے. اس کی ہر دم کھلی آنکھیں روشن ستاروں کی طرح ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کر خوش رہوں جبکہ نرسنگے والا نرسنگا منہ میں لیے پیشانی جھکائے کان لگائے اس انتظار میں کہ جو ہی اسے بجانے کا حکم ہوگا وہ اسے بجا لائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر ہم کیا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. اتنا اضافہ اور بھی ہے کہ توکلنا علی اللہ ربنا. بہت ساری آیتوں میں ہے سور بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 بار پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ زمین پر چل پھر رہے ہوں گے وہ سب بے ہوش ہو جائے. پھر جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے ہی لوگ جو مر چکے تھے وہ قبروں سے کھڑے ہو کر زندہ ہو جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ محشر کی طرف آنکیں گے, یعنی آرڈر آ گیا کہ اب چلو محشر. تو یہ 3 دفعہ کا پھونکا جانا ہے, اور 3 دفعہ کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ 40 کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا 40 کا وقفہ ہوگا. اب 40 دن ہے یا 40 مہینہ ہے یا 40 سال ہے یا 40 صدیاں ہیں, واللہ عالم. تو بس ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, اور ہم نے اس پر ہم ایمان لائے کہ یہ ساری چیزیں وجات وجات کل نفس معها سائق و شہید. ہر انسان آ گیا, کوئی بھی نہیں بچا. اور کس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہے. ایک انسان خود اس کے دائیں بائیں 2 اور بھی جو اس کو پکڑ کر لا رہے ہیں, دھکیل کر لا رہے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا سائق سے وہ فرشتہ مراد ہے جو انسان کو گھیر گار کر میدان محشر میں لے کر آتے. اس لیے عربی میں جو ڈرائیور کو کہتے ہیں سواق. سواق یعنی وہ بھی گاڑی کو انجن کے پیچھے ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی یہ قوم آگے چل رہی ہے اور یہ سائق جو ہے ان کو ہانکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور گھیر گھار کر ان کو میدان محشر میں لائے گا. اور شاہد سے اس کے عملوں پر گواہ فرشتہ ہے. بظاہر آیت سے یہی مراد ہے اور یہی ابن جریر نے پسند کیا ہے. ایک دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبے میں یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ سائق سے انسان کو اللہ کے
پاس لانے والا اور شاہد سے اس کے عملوں کی گواہی دینے والا فرشتہ مراد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سائق ایک فرشتہ ہے اور شاہد عمل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سائق ایک فرشتہ ہے اور شاہد خود انسان ہے جو اپنے کیے کی خود گواہی دینے والا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس کی طرف سے غافل تھے، بھولے ہوئے تھے، تم کو یاد ہی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے، اس چیز کو تم بھولے ہوئے تھے۔ اور تو ہم نے تیرا پردہ کھول دیا۔ غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو۔ آنکھ پر جو ہمارے پلکے ہیں، پپوٹے جو ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے ہماری پروٹیکشن کے لیے۔ تو دنیا میں تو نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، اس دل کے یعنی اس دن کے منظر کے بارے میں تو بالکل سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو آخرت کے بارے میں تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے، آج تیری نگاہیں خوب دیکھ سکتی ہے۔ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی آج تو تیری آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کھلی کے کھلی رہ گئی، اور تو خوب تیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی اننیسیسری کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان جس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اور وہ سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولنا بند ہو جاتا ہے زبان سے، اور آنکھ بالکل کھلی کی کھلی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ اس دن کی ایک ایک چیز کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ کیسے تم چل کر آؤ گے، اور کیسے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیسے تم دیکھو گے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے، یعنی جو میرے ذمے یہ تھا، جس کا نام اعمال میں لکھا کرتا تھا، یہ حاضر ہے، تیار ہے۔ یہ ساتھی کون؟ مراد وہ فرشتہ جو بطور گواہ ساتھ وہ رہے گا، وہ کہے گا اس شخص کا نام اعمال جو میرے پاس تیار ہے، یہ حاضر ہے۔ بعض نے قرین سے مراد شیطان بھی لیا ہے، جیسے پڑھ چکے اس سے پہلے فبئس القرین، کہ شیطان جو انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا تھا، وہ عرض کرے گا کہ جس شخص کو میں نے قابو میں کر کے یعنی جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، اے میرے رب اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ موجود ہے۔ تو جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا گواہ ہوگا، اس کا شاہد ہوگا۔ تو 3 معنی ہیں، نمبر 1 فرشتہ سائق کے معنی، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 سائق یعنی ہانکنے والا، وہ فرشتہ جو ہانکتے ہوئے اس کو لے کر جا رہا ہوگا یہ اس کی طرف۔ کافر سے یہ ہر نیک و بد سے خطاب ہے، کیونکہ دنیا کی بنسبت آخرت ایسی ہے جیسے خواب کے مقابلے میں بیداری، یعنی انسان جیسے دنیا میں تھا ایک خواب کی طرح، اب اس کی آنکھ کھلی جیسے وہ اب بیدار ہو گیا، اور آخرت بیداری ہے اور دنیا خواب ہے۔ یعنی اے انسان تو اس دن کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا اور تیری نگاہ تیز ہو گئی، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہاں تک کہ کافر بھی سیدھی راہ پر آ جائیں گے، لیکن اس وقت سیدھی راہ اختیار کرنا بے سود ہوگا، جیسے کہ سورہ مریم آیت نمبر 38 میں فرمایا اسمع بہم وابصر وابصر، یعنی جس دن یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو خوب دیکھنے اور خوب سننے والے ہوں گے۔ یعنی آج تو سنایا جاتا ہے ان کو کہ اچھی بات سنو، اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف آؤ اور آنکھوں سے دیکھو تو صحیح، اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن آنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو آج کیا ہے؟ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور جو قرین ہے، اللہ تعالیٰ ان آیت میں اس فرشتے کی طرف سے خبر دے رہے ہیں جو انسان کے عمل لکھنے پر تعینات ہے، کہ وہ فرشتہ اس کے عملوں کی قیامت کے دن گواہی دے گا اور کہے گا اے میرے رب یہ میرے پاس اس کا کچا چٹھا سب کچھ لکھا ہوا ہے، جس میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں ہے، یعنی میں نے کوئی اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، جیسا جیسا اس نے جو کام کیا ویسا میں نے اس کو لکھ کر رکھا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطاب سائق اور شہید دونوں فرشتے سے ہے۔ سائق نے اس کو اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کر دیا اور شہید نے عملوں کی گواہی دے دی۔ اللہ انہی دونوں سے فرمائیں گے سرکش کافر کو جہنم سے اور کفار سے بڑے کفر والا، کثرت سے کفر و تکذیب کرنے والا، اور عنید سے حق کا مخالف اور جان بوجھ کر باطل کو حق پر ترجیح دینے والا، جیسے مناع للخیر معتد اثیم، یعنی
حقوق واجبانہ ادا کرنے والا، نہ کسی سے حسن سلوک کرنے والا، نہ صلہ رحمی کرنے والا، نہ صدقہ خیرات کرنے والا، معتدین یعنی باطل پر خرچ کرنے میں حد سے آگے بڑھنے والا، مسرف اور بول چال میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والا. تو یہ ساری چیزیں اس میں مراد ہے عقید سے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. فائنلی ان کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ڈال دو، پھینک دو ہر سخت ناشکرے، حق سے اناد رکھنے والے شخص کو، جہنم میں جانے والوں کی کچھ صفات. ہر ایک سخت ناشکرے کو، ساری نعمتیں پا کر بھی ہر وقت ناشکری کا رویہ رونے والے کو، اور انید اچھی باتوں میں عیب چننے والا، عیب نکالنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کا کہ یہاں پر جو بتایا گیا، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کر کے شرک کیا ہے اس کو سخت عذاب میں ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی جو بات کرے گی، کہے گی آج میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم حفظنا منہم. ہر ظالم، جبار اور سرکش، ہر مشرک پر، ناحق قتل کرنے والے پر، یعنی 3 لوگوں پر میں مسلط کی گئی ہوں. جو کون کون سا تھا؟ ظالم، جابر اور سرکش تھا، مشرک تھا، اور ناحق قتل کرنے والا. پھر وہ ان سے لپٹ کر انہیں جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دے گی. مناع للخیر معتد مریب، اور یہ ہر ایک یعنی وہ کرنے والا، منع کرنے والا، خیر سے روکنے والا. جب خود کسی نعمت کی قدر کرتا، نہ خود کسی نعمت کی قدر کرتا تھا تو اس کو یہ بھی نہیں پسند تھا کہ کوئی دوسرا بھی وہ نعمت کیوں پائے. یعنی اگر اس کو نہیں ملی تھی تو وہ کیا کرتا تھا؟ یہ چاہتا تھا کہ دوسروں کو بھی وہ نعمت نہیں ملے. منع یعنی بہت زیادہ روکنے والا، بھلائی کو، نیکی کی کو، اچھائی کو، بجائے یہ کہ یعنی اس کی طرف دعوت، نیکی کی طرف دعوت دے، بلائے، الٹا روکنے والا تھا. مریب شک میں پڑا ہوا، شک میں ڈالنے والا. یہاں دونوں معنی مراد ہے، یعنی خود بھی آتا تھا اور دوسروں کو بھی آنے سے روکتا تھا. تو مناع للخیر معتد، حد سے زیادہ مریب شک میں، یعنی خود شک کی وجہ سے نہیں حق بات کو مانتا تھا، اور کسی اور کے لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی اور بھی اس کی طرف آئے اور اس چیز کو قبول کرے. الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی عذاب الشدید. اور جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا رکھے ہیں. اللہ کے ساتھ اور الہ کے کیا معنی ہے؟ کہ جب انسان کے مفادات اس کو دین سے بڑھ کر دوسری چیزوں کو اپنانے کی طرف بلائیں. الہ میں ہر وہ چیز جس کو انسان اللہ سے بڑھ کر قرار دے، طاغوت. فالقیاہ فی عذاب الشدید، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں، جس کی یہ سب صفات ہیں، اس کو شدید عذاب میں پھینک دو. اب جو اس کا ساتھی تھا، قال قرینہ، کون ہے یہ ساتھی؟ دیکھتے ہیں. قال قرینہ ربنا ما اطغیت، یہاں اب بحثیں نہ کرو. اور حالانکہ میں نے تمہاری طرف پہلے ہی ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے رسولوں کو کتابوں میں سب کچھ بھیج چکا تھا. اب یہاں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی یہاں پر آ کے لڑو یا وہ کرو یا ایک دوسرے پر بلیم کرو یا جو بھی کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرین سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں انسان کو گمراہ کیا کرتا ہے. یہ شیطان انسان کو دیکھ کر قیامت کے دن اپنی برات ظاہر کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو نہیں بہکایا تھا، بلکہ یہ خود ہی گمراہ، باطل پسند اور حق کا مخالف تھا. جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میں تو وعدے کو پورا کرنے والا ہوں نہیں، میرا تم پر کوئی زور و غلبہ نہیں. البتہ میں نے تم کو ایک کام کی دعوت دی تھی جس کو تم نے قبول کر لیا تھا. مجھ پر لعنت نہ بھیجو بلکہ اپنے اوپر ہی لعنت بھیجو. نہ تو میں تمہاری خیر خواہی کر سکتا ہوں نہ تم میری، میں پہلے ہی سے تمہارے شرک کا انکاری ہوں. یاد رکھو ظالموں ہی کے لیے
दर्दनाक अजाब है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना मिन अज़ाबिक। अब जब दो लड़ रहे हैं, शैतान उन पर ब्लेम कर रहा है, वो शैतान पर कर रहे हैं कि हमने इसकी नहीं मानी, इसने हमको बहकाया, ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से क्या पुकाराएगी? क़ाल ला तख़्सिमू लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ की तरफ से क्या है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे पास अब मत झगड़ो, यहाँ आप ऐसे नहीं करो, हालांकि मैंने तुम्हारी तरफ पहले ही डराने के लिए, खबरदार करने के लिए कि रसूलों को किताबों में सब कुछ भेज चुका था। अब यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं। यानी आज यहाँ लड़ना झगड़ना और ये सारे एक दूसरे को ब्लेम करना, आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज हाँ, राइट। ओके। अल्लाह इंसान से और इसके साथी जिनसे फरमाएंगे, क्योंकि ये दोनों रब के सामने झगड़ेंगे। इंसान कहेगा ए मेरे रब, इसी ने मुझे बहका रखा था और नसीहत नहीं मानने दिया था। यानी शैतान मुझे रोकता था खैर की बात सुनने से, मानने से, कुरान की तरफ आने से, कुरान की मजलिसों में बैठने से। अल्लाह ताला इसने बहकाया था, नसीहत मेरे पास आ गई, मगर मुझ में और नसीहत में ये बदबख्त हाइल हो गया था, सुनने नहीं देता था। और शैतान कहेगा ए मेरे रब, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया था, ये तो खुद ही गुमराह, शरपसंद और हक का मुखालिफ था और सख्त गुमराही में मुब्तला था। इस पर अल्लाह इन दोनों से फरमाएंगे कि मेरे पास झगड़ा मत करो, मैंने पहले ही रसूल भेजकर और किताबें नाजिल फरमाकर हुज्जतें पूरी कर दी थी और जहन्नम से तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था। आज हम सबको आगाही है ना, जहन्नम का अजाब कैसा होगा, जहन्नम में कैसे जलाए जाएंगे, किन किन गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग अच्छी तरीके से कई मर्तबा पढ़ चुके हैं ना, पहले पारे से लेके अब तक का। वकाला, और इसी तरह जब ये झगड़ा करेंगे तो अल्लाह ताला इनके बीच में ये करेंगे मा युबद्दिलुल कौलु लदैया वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। मेरे पास बात बदली नहीं जाती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला भी नहीं हूँ। यानी ऐसा नहीं कि तुम मुस्तहिक थे अजाब के और मैं तुम्हारे साथ नरमी कर रहा हूँ कि बगैर जुर्म के जो उन्होंने नहीं किया उसकी उनको सजा दूं। और जो सजा का मुस्तहिक होगा तो कयामत के दिन उसके हक में फिर कोई रहम की अपील नहीं की जाएगी। वहां फैसला बदलता नहीं है, जो जैसा करके जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसके मुताबिक उसके साथ मामला किया जाएगा। यानी मेरी बात बदलने वाली नहीं है, मैंने जो कुछ फैसला करना था कर दिया। मैं किसी दूसरे के गुनाह की वजह से उसे अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा, बल्कि उसी के गुनाह के अजाब में उसको मुब्तला करूंगा, जबकि अजाब का मुकम्मल सबूत भी होगा। यानी वो चीजें भी सामने होगी नामे अमाल में कि क्यों अजाब दिया जा रहा है, पेपर पर लिखी हुई चीज कि ये फुला वक्त में फुला उसमें इसने ये अल्लाह की नाफरमानी की थी, फुला इतने बजकर इतने मिनट पर इसने ये और नमाज छोड़ी थी, ये सारी चीजें की, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड है। पहले के जमाने में तो सोच भी नहीं सकते थे, आज तो रिकॉर्डिंग का ये हाल है कि एक एक बात, एक एक लफ्ज, जब ये उतार चढ़ाव आप देखेंगे उसमें, जैसे हम लोग ये सुनते हैं वॉइस मैसेज सुनते हैं तो देखते हैं ना, आवाज ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई, ये सारी चीजें रिकॉर्ड आज हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो फरिश्ते हैं उनके वहां कैसी रिकॉर्डिंग होती होगी, हम लोग खुद सोच लें कि वो कैसे ह्यूज और इतने बड़े फरिश्ते, और फिर अल्लाह ताला ने उनको जो कुछ कुव्वत दी होगी उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। और जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या कुछ और भी है, और भी है तो वो भी भेज दीजिए, यानी मेरे अंदर जगह बहुत है। जैसे सूरह सजदा में हम रोज पढ़ते हैं ना, ला अमलाअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन, मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को जिनों और इंसानों सबसे। कयामत के दिन अल्लाह ताला इस कसरत से लोगों को जहन्नम में फेंकेंगे कि ऐसा लगेगा कि अब भर गई होगी, और जब पूछेंगे कि क्या तू भर गई तो वो कहेगी और कुछ है। यानी इतनी वुसअत वाली होगी जहन्नम, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 साल पहले एक पत्थर जमीन में जहन्नम में फेंका गया,
جی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز بار بار جا رہی ہے نا آج. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ باذن اللہ اگلی کلاس سے کوشش کریں گے کہ اس کا گوگل میٹ پر، تاکہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی آواز کی. پچھلے ہفتے کی بھی پوری تفصیل نہیں سمجھ میں آئی تھی، ایسی آواز کیا کا کریں پرابلم. گے جبکہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی پر حدیث دلالت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن وہ حل میں مزید پکارتی رہے گی. پھر جب اللہ اس میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو وہ کہے گی کہ بس بس، یعنی میں بھر گئی. کیا بول رہے کوثر؟ آپ جو حدیث سنا رہے تھے نا 70 سال پہلے جہنم سے ایک پتھر پھینکا گیا، وہ مکمل نہیں ہوئی، آپ کی آواز چلی. اوکے. یعنی جہنم کی گہرائی کا اس سے ثبوت ملتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جو ہے وہ جہنم میں پھینکا گیا، اور 70 سال کے بعد جا کر وہ جہنم کی تہہ میں لگا جا کر. تو سوچو کتنی گہری ہوگی اور کتنی چوڑی ہوگی اور کتنی لمبی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بھریں گے اس کو کہ جب وہ بار بار اس کا جیسے بولتے ہیں نا، کوئی بہت پیٹو قسم کا آدمی ہے، کھاتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو ایسے ہی جہنم اس دن ایسی ہو جائے گی کہ حل من مزید حل من مزید حل من مزید پکارتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اپنا قدم مبارک اس پر رکھیں گے. جب وہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنا قدم، تو وہ کہے گی بس بس، یعنی اب میں بھر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جنت و جہنم دونوں میں گفتگو، یعنی کیا ہمارے پاس سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیا جہنم اور جنت بھی باتیں کرتی ہے؟ تو ہاں، اس کا ثبوت ایک تو اس سے مل رہا ہے اس آیت سے کہ حل من مزید کہے گی، اور دوسرا ثبوت کیا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں باتیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جنت و جہنم میں گفتگو ہوئی، یعنی آپس میں ان لوگوں نے بات کی. جہنم بولی مجھ میں سرکش مغرور ہوں گے، جنت بولی مجھ میں کمزور اور محتاج ہوں گے. اللہ نے دونوں میں فیصلہ فرما دیا. جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہی ہے، میں تجھ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا عذاب کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو میں بھر دوں گا. تو یہاں پر یہی بتائی گئی ہے. پھر جہنم کا ذکر آتا ہے تو ہم تو بہت زیادہ نڈر ہے نا، خالی پڑھ کر گزر جاتے، ہم لوگ کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، عذاب کے بارے میں سن کر اور رونے لگتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ سے وہ ہے کہ جہاں بھی اگر وہ آتا ہے تو فوراً ہی کوئی جنت کی آیت آ جاتی ہے، جیسے جس کے ذریعے دلوں کو تسلی ہو جاتی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقی لوگوں کے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. جو جنت کا مستحق ہوگا وہ جنت کو اپنے سامنے پائے گا. وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو لمبا سفر طے نہیں کرنا پڑے گا، یعنی خود جنت چل کر اس کے پاس آ جائے گی. یعنی قیامت کے دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لا دی جائے گی، جو دور نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز یقینی طور پر آنے والی ہے وہ دور نہیں ہوتی بلکہ قریب ہوتی ہے. اور کیا ہے اس کے لیے؟ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے. جیسے کوئی چیز کپڑا ہے یا کوئی چیز ہم کو کوئی شاپنگ کر کے آیا، دیکھتے ہیں نا، دیکھو یہ ہے کپڑا، کیسا لگا؟ اچھا لگا نا. ایسے ہی جنت کو دیکھو، یہ ہے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لکل اوابن حفیظ، یہاں سے ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جنت میں جانے والے ہیں. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. ہر بہت زیادہ رجوع کرنے والے، نگہبان، حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے والے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہیں، اور ہر اس چیز کو کرے جو اللہ کو پسند ہے. جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چلنے والا. حفیظ، حفاظت کرنے والا، ایسا شخص جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، فرائض کی حفاظت کرنے والا ہو، وقت کی حفاظت کرنے والا ہو،
اپنی قوتوں اور صلاحیتوں ان سب کی حفاظت کرنے والا ہو کہ ان کو غلط جگہ پر وہ استعمال کر کے ضائع نہیں کرتا، اور بلکہ آخرت کے لیے ان کو لگانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اب علم کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مستی میں زندگی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مال اڑا رہا ہے، جسم دیا ہے تو جسم کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے. اواب اور حفیظ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ حفاظت کرنے والے تھے. اواب یعنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا اور گناہوں سے باز رہنے والا. حفیظ یعنی وعدے کا سچا اور عہد نہ توڑنے والا. عبید بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اواب حفیظ سے وہ شخص مراد ہے جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو استغفار پڑھ کر ہی اٹھتا ہے. اللہ کرے ہم کو یاد ہو، ہم شادیوں کی مجلس میں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یاد نہیں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو کفارت المجلس پڑھنا چاہیے. جبکہ اواب کون ہے؟ جو کسی بھی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ کفارت المجلس یعنی استغفار کر کے اٹھتا ہے کہ یا اللہ اس مجلس میں بیٹھ کر اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی، کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. تو اواب اوب سے ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت رجوع کرنے والا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹنے والا، کوئی قدم اپنی خواہش کے مطابق نہیں اٹھانے والا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھانے والا. وہ شخص جو تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ ہی سے محبت کرے، اللہ ہی سے مدد طلب کرے، خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونے والا اور توبہ کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر بجا لانے والا. اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا اس سے رکے، اور جس کام کو کرنے کو کہا ہے خوشی سے بجا لائے. تو یہ 8 چیز ہے اواب میں، اواب کی کوالٹی، جس کو آپ لوگ اگر ریکارڈنگ ہے اس میں سے سن کر لکھ سکتے ہیں. کہ نمبر کیا ہے؟ کہ کوئی بھی قدم اپنی خواہش سے نہ اٹھانے والا بلکہ ہر قدم اللہ کی مرضی سے اٹھانے والا. نمبر 2، وہ شخص جو تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا رہے. نمبر 3، اللہ ہی سے محبت کرنے والا. نمبر 4، اللہ ہی سے مدد طلب کرنے والا. نمبر 5، خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. نمبر 6، اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا. نمبر 7، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا اور توبہ کرنے والا. نمبر 8، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر بجا لانے والا. نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا اس سے رکے، اور جس کام کو کرنے کو کہا وہ خوشی سے بجا لائے. تو یہ کیا ہے؟ اواب. اوابین کی نماز بھی اسی سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشتی نماز کی حفاظت نہیں کرتا. تو سوچو کیا میں اوابین میں سے ہوں کہ میں روزانہ چاشت کی نماز 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں پڑھتی ہوں. اگر میں پڑھتی ہوں تو سمجھو اپنے آپ کو ٹک کرے کہ میں اواب میں سے ہوں. فجر اور ظہر کے بیچ میں چاشت یا اوابین کی نماز، اس کا وقت کیا ہے؟ صحیح مسلم زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوابین کی نماز اس وقت ہوتی تھی جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے جلنے لگتے تھے. اواب یعنی پلٹ پلٹ کر آنے والا نا. تو یہ جو اونٹ کا بچہ ہے، یعنی اس وقت تو گھڑی نہیں ہوتی تھی کہ اچھا 9:30 بجا کہ 11:30 بجا. اس وقت تو یہ دیکھتے تھے کہ سورج کتنا شروع ہوا، کتنا کب ڈھلا، کب اثر ہوئی. تو یہ اواب کا ٹائم ان لوگوں نے کیا فکس کیا تھا؟ جب ایک دودھ پیتا بچہ اونٹنی کا جو ہوتا ہے وہ تیز دھوپ کی وجہ سے کیا ہے پیر سیدھا رکھ نہیں سکتا، ایک پیر رکھتا ہے ایک اٹھاتا ہے، ایک رکھتا ہے ایک اٹھاتا ہے. تو اس وقت کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اوابین. یعنی یہ وقت ہماری طرح وہ نہیں جو من گھڑت نماز بنا لی گئی ہے کہ بڑی راتوں میں مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھو، 2 رکعت قضائے بلا اور 2 رکعت قضائے عمری اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے. اوابین وہ نہیں، اواب یعنی یہ وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے علماء نے آج کے حساب سے ٹائم بتا دیا ہے کہ 9:30 سے لے کے 11:30 یا 11:45 تک پڑھنی چاہیے. کیا ہم تمام لوگوں سے امید ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟
ہیں پڑھنے والے ہیں ہم اوابین میں سے؟ جی بھائی جی الحمدللہ جی بھائی جی الحمدللہ. یقین مانو یہ نماز ایسی ہے نا کہ آپ آزما کر دیکھ لو. اگر آپ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیتے ہو، 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 2 رکعت چاشت کی نماز کی نیت سے، اتنا ایزی آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ میرا کام سارا دن ختم نہیں ہوتا تھا، یہ کیسے اتنی جلدی سمٹ گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ شروع کے اول حصے میں جو میرے لیے 2 رکعت پڑھے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. تو اس اللہ کی بات سے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہے بات میں. تو اللہ کی ذات پر یقین تو پھر دیکھو، پھر تو رونا دھونا بند ہو جائے گا. میرا کام ہی نہیں ختم ہوتا، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، اور میرا تو یہ بھی باقی ہے اور وہ بھی باقی، کر کے دیکھو ساری شکوے شکایت ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ کام کیا ہے، ایک نہیں 2 ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ اللہ کی مدد آ جائے گی. اسی طرح اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ، تو اواب کی کیا کوالٹی ہے، کیا یہ ساری چیزیں وہ ہم لوگوں نے پڑھی. اب حفیظ کے بارے میں پڑھیں گے. حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا. نمبر 1 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا. نمبر 2 اس کے فرائض کی حفاظت کرنے والا. نمبر 3 اس کی حرمتوں کی حفاظت کرنے والا. نمبر 4 اس کے سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنے والا. نمبر 5 اس کے ان حقوق کی حفاظت کرنے والا جس کو اللہ نے اس پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 6 اسی عہد و پیمان کی جو اس نے ایمان لا کر اپنے رب سے کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا. نمبر 7 اور جو بندوں سے وعدے کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، پورا اس کو وعدے کو پورا کرنے والا. نمبر 8 جو توبہ کر کے اس کی حفاظت کرنے والا، یعنی توبہ کر کے خالی مذاق نہیں بنا لیا ہے توبہ کو، توبہ کرو اور پھر گناہ کرو، توبہ کرو اور پھر نہیں، حفاظت کرنے والا کہ میں نے اپنے رب سے توبہ کر لیا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر سے وہ گناہ کروں، تو وہ اس کی گناہوں کی حفاظت کرنے والا یعنی اس سے بچنے والا. نمبر 9 جو ہر وقت اپنا جائزہ لینے والا کہ میری کسی قول یا فعل سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حفیظ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے گناہوں کی ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگتا رہتا ہے. یعنی گناہ کی ایسی نہیں ہے کہ اس کی روٹین میں ہے کہ زبان سے استغفر اللہ العظیم العظیم کی بات میں نے نہیں، دماغ میں یہ سوچ کے کہ کون سے گناہ کی معافی میں مانگ رہا ہوں. بچپن سے لے کے اب تک وہ گناہوں کو دماغ میں لاتا ہے، سوچتا ہے وہ فلاں گناہ کتنا برا تھا، آج سوچ کر مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے آپ سے معافی مانگتی ہوں. تو وہ چیز کو ذہن میں رکھ کر وہ گناہوں سے معافی مانگنے والا. عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اواب وہ انسان ہے جو جس مجلس میں بھی ہو وہ اس وقت تک کھڑا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ سے استغفار نہیں کر لیتا، یعنی کفارت المجلس کی دعا نہیں پڑھ لیتا. اور ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، ہم لوگ صرف اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، لیکن گیٹ ٹوگیدر ہے، شادیوں کی مجلس ہے یا کہیں بھی ہم کو کبھی یاد آتا ہے یا کسی نے یاد دلایا. خود میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں اور سبھی کو کہ ہم لوگوں کو یاد نہیں آتی اتنی بڑی. تو اواب کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی مجلس سے اٹھتا نہیں یہاں تک کہ وہ استغفار نہیں کر لے جب تک. ضحاک کہتے ہیں حفیظ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی نفس کی حفاظت کرنے والا اور خیال رکھنے والا. شارلی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے یعنی اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. جیسے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون سورہ معارج میں. تو 3 طرح کے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. 3 کیٹیگری کے لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. نمبر 1 وہ جو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں. ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ سقر میں. سقر کیونکہ سورہ مدثر میں ہے کہ جب جنت والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر میں کیوں ڈالے گئے، جہنم میں کیوں ڈالے گئے، تو کیا کہیں گے؟ نمبر 1 پہلا قول 4 چیزوں کا اعتراف کریں گے. اس میں نمبر 1 پر کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ان کا انجام کیا ہے؟ سقر. دوسری کیٹیگری کا جو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وقت نکل جانے پر پڑھتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھ رہے ہیں، عصر کے قریب ظہر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح مغرب کے بالکل قریب
سورج ڈوبنے والا ہے تو عصر کی نماز پڑھنے والے. ان کے لیے کیا ہے؟ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. تو یہ ان کے لیے ساہون ہے. تیسری کیٹیگری جو قرآن میں بتائی گئی ہے کہ جو اواب کی اور حفیظ کی کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. وہ لوگ جو اپنی اواب ہے، حفیظ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم وقت نکل کے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے بیٹھے ٹائم یہ فون میں فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بالکل مغرب ہونے والی ہے تب اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہو؟ یا اپنے آپ پر احسان، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے؟ احسان نہیں، اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آمین یا رب. ایسے اواب اور حفیظ سے کیا کہا جائے گا؟ اور کیا کوالٹی ہے؟ الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یعنی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو کا خوف رکھا جب اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اسے بھی سایہ دیں گے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر شرک سے محفوظ دل لے کر حاضر ہوا، یعنی قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ دل اس کا شرک سے محفوظ اور اللہ کی طرف جھکنے والا اور اللہ کا فرما بردار تھا. جب رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہو اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو، یعنی باوجود اس کے کہ رحمان اس کی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور اپنے حواس سے بھی اس کو کہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ رحمان کیسے ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرنے والا محسوس نہیں کر پاتا، پھر بھی وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. جیسے ہے نا اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اور اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی. کمپلیٹ کی ہوگی تو اس میں آخر میں یہ ساری دعائیں ہیں کہ خشیت یعنی بن دیکھے اللہ کو ڈرنے والا اور غائبانہ اللہ سے وہ کرنے والا. ڈرنا ویسا نہیں ہے جو کوئی خوفناک چیز کو دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، مثلا سانپ سامنے آ گیا تو دیکھ کے ڈر لگا جیسے موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح نہیں، عظمت کے حساب سے. اسی لیے خوف اور خشیت میں فرق ہے. خوف کیا ہے کہ ایک چیز کو انسان اپنی آنکھوں سے کوئی ڈرانے والی چیز دیکھتا ہے اور اس کے ڈر جاتا ہے، یہ ہو گیا خوف. جیسے ابھی پڑھے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ فرشتے نہیں کھا رہے ہیں، تو عربوں کے وہاں کیا تھا کہ اگر کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے تو وہ ان کے وہاں رواج یہ تھا کہ یہ کوئی بری نیت سے آیا ہے، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا، اس لیے. تو خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے کہ کوئی چیز ایسی کہ جس کو سامنے محسوس کر کے انسان ڈرے یا جس کے بارے میں سنے کو ڈرے، اور یہ ڈر اچھا نہیں ہوتا ہے، برے اس میں ہوتا ہے. لیکن خشیت کیا ہے؟ عظمت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، اللہ کتنے رحمان ہے. اسی لیے خشیت رحمان یعنی رحمت والے رب کی خشیت رکھو، یعنی وہ رب جو ہے وہ بڑی عظمت والا، بڑے رحمان ہے، اس کی خشیت تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، رحمان کے مقابلے میں تمہاری جرت کیسے کہ تم یہ اس طرح کر پاتے ہو. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ من خشی الرحمن، بن دیکھے بغیر غیب کے اللہ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا کیا ہے؟ بقلب سلیم. اگلی صفت قلب منیب، رجوع کرنے والا دل، پلٹنے والا دل، دل کہیں بھی الٹے پلٹے مگر اللہ کی طرف. تنہائی میں بھی لوگوں کے بیچ سلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دل قبول کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ قلب سلیم. ایسے خوش قسمت لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. اس کو کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن ہے ہمیشگی والا. تو کس کو خوشخبری دی جائے گی؟ نمبر 1 تقوی والوں کو،
نمبر 2 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو، نمبر 3 اللہ سے اپنے تعلق کی حفاظت کرنے والے کو، نمبر 4 اللہ کو دیکھے بغیر اس کی رحیمی پر یقین رکھنے کے باوجود اس سے ڈرنے والے کے، اور نمبر 5 قلب منیب کے ساتھ مرتے دم تک ان صفات پر قائم رہنا۔ یہ ساری جنت الخلود والی صفات ہے، یعنی ہمیشگی والی جنت میں جانے والوں کی یہ اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے۔ جنتی جنت میں جو چاہیں گے وہ پائیں، یعنی ایسے خوش نصیبوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے تم بچ گئے، فرشتے بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، یعنی تمہارے لیے یہ ہمیشگی والی، یعنی ہمیشہ کے لیے عذاب تم سے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے تمہارے سے موت کا ڈر چلا گیا۔ اب جو ہے وہ جو بھی ملا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ خلود، یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اس جنت میں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ان کے پاس، یعنی جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، اور جو نہیں مانگیں گے وہ ساری چیزیں بھی ان کو دی جائے گی۔ جنتی جنت میں جو چاہیں گے وہی پائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت میں کسی پرندے کے گوشت کی خواہش کرو گے تو وہ بنا بنایا تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ جب کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو گھڑی بھر میں وہ حمل والی بھی ہو جائے گی اور ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، اور بچہ جوانی کی عمر کو بھی پہنچ جائے گا۔ دنیا میں ہے یہ پاسبل، فلموں میں تو ہے لیکن دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ جنتی جو چاہے گا وہی ہو جائے گا، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 26 میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے خلوص سے نیک عمل کیے ان کے لیے نیکی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ مسلم کی صہیب بن سنان رومی والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ کے رخ انور کا دیدار، یعنی مزید کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، تمام نعمتیں بھی، اور اس رب کریم کی جس کے لیے خواہش ہمارے دل میں کیا ہے، اے رب ہم آپ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے، آپ سے ملنے کی تڑپ ہے، محبت ہے، تو ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی 70 سال تک رخ بدلے بغیر ٹیک لگائے جنت میں بیٹھا رہے گا، پھر ایک حور آ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اسے اس کے رخسار میں اپنا چہرہ اس طرح دکھائی دے گا جیسے صاف و شفاف آئینے میں چہرہ، یعنی چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا کہ اس میں اس کا فیس نظر آ رہا ہوگا، یعنی آئینے کی طرح۔ اس حور کے زیور کا ادنا موتی مشرق و مغرب کو جگمگا دے گا، یہ اسے سلام کرے گی، جنتی سلام کا جواب دے کر پوچھے گا تم کون ہو؟ عرض کرے گی میں مزید سے ہوں۔ یہ حور 70 جوڑے زیبدن کیے ہوئے ہوگی، مگر پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا، یعنی 70 لباس کے اندر سے بھی گودا نظر آنی، کتنا ٹرانسپیرنٹ، آج دنیا میں کہا جاتا ہے نا ٹرانسپیرنٹ کپڑے مت پہنو، وہاں یہ بھی ارمان پورا ہو جائے گا، یعنی اس قدر خوبصورت اور چمک دمک والی ہوگی کہ 70 جوڑوں کے باوجود نگاہ اس کی پنڈلی کے گودے کو دیکھ لے گی۔ اس کے سر پر تاج ہوگا جس کے ادنا موتی کی جوت سے مشرق و مغرب جگمگا اٹھیں گے۔ تو جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، یعنی ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، اپنے ہی ملک میں ہی زور آور نہیں تھے بلکہ دوسروں کے ملکوں میں بھی جا جا کر حملہ کیا کرتے تھے۔ کیا کوئی جائے پناہ ہے؟ یعنی جب ان پر عذاب آیا تو ملکوں پھرنے والے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے، یعنی کتنا چیلنج ہے یہ ساری مشرکین مکہ کو کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم جو اس بستی میں مکے میں رہ کر تم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کر رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسے تھے کہ دنیا میں ساری زمین پر چلتے پھرتے تھے اور فتوحات کی تھی انہوں نے، تو یعنی ہم نے ان جھٹلانے والوں سے پہلے بہت سی قومیں غارت کر دی جو قوت و تعداد میں ان سے بڑھ کر تھی، اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین آباد کر رکھی تھی اور کثرت سے لمبے لمبے تجارتی سفر کیا کرتی تھی، اور دنیا میں اپنی یادگاریں چھوڑ گئی، انہوں نے دنیا میں فساد مچا رکھا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہے کوئی بچنے کی جگہ، یعنی ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے امن کی جگہ تلاشی کرتے رہ گئے، بھلا اللہ کے فیصلے اور تقدیر کی تحریر سے کہاں بھاگ کر جا سکتے تھے؟
جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں اللہ کے عذاب نے آ گھیرا تو پھر بگلے جھانکنے لگے، بھاگنا چاہا مگر بھاگ کر جا ہی نہیں سکتے تھے، نہ دولت و ثروت کام آئی، نہ قوت و طاقت اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ اے قریش، اور نہ کہیں بھاگ کر جا سکو گے، نہ کہیں سر چھپا سکو گے، نہ کوئی جائے پناہ تم کو محفوظ قلعہ قائم کر سکے گی۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو یا وہ کان کو ڈالے یعنی غور سے بات کو سنے، اور وہ حاضر ہو یعنی حاضر دماغ و توجہ سے بات کو سننے والا۔ یہاں پر کیا بتایا گیا، یعنی پہلی قوموں کے واقعات میں اہل بصیرت کے لیے بڑی زبردست اور سن کر سمجھنے والوں کے لیے کافی نصیحت ہے، یعنی جنہوں نے بات سن کر اسے یاد رکھ کر اس میں غور و فکر کیا اور اسے خوب سمجھنے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے زمین اور آسمان کو ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، یہ پے در پے ہوا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی، یعنی ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ جدید یعنی جو بائبل کا ترجمہ ہے اس میں یعنی کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے اور فارغ ہوا، یعنی 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ یا آرام کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آرام کی ضرورت تو مخلوق کو ہے، خالق کو نہیں ہے۔ خالق تو تمام، یہ نقص کی بات ہے نا کہ انسان کام کر کے تھک جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے وہ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی آپ جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کریں۔ اس آیت میں قیامت اور زندگی بعد الموت کا ثبوت ہے، کیونکہ جو آسمان و زمین جیسی مخلوق بنانے پر قادر ہو اور تھکان محسوس نہ کرے، وہ مردے زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ یعنی جو پہلے جو موجود تھے وہی ماڈل کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یوم یسمعون بس آواز چلی گئی تھی، ابھی بھی چلی گئی، ابھی آئی ہے۔ نہیں آ رہی ہے؟ ملکت خلقنا السماوات سمجھا رہے تھے نا۔ اوکے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یعنی بائبل وغیرہ میں کیا ہے کہ وہاں ان کے کتابوں میں جو تحریف کی گئی اس میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنائے اور 7ویں دن تھک گئے لہٰذا آرام کیا۔ تو اس چیز کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وما مسنا من لغوب، ہم کو کوئی چھوئی بھی نہیں، تھکان آنا تو دور کی بات ہے، ہم کو تھکان چھوئی بھی نہیں۔ اور یعنی آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا وہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو آپ سنیں گے، اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کیجئے کہ صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور بس صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے۔ سبح سے مراد یہاں نماز پڑھنا ہے، 2 نماز میں فجر اور عصر، ان کی خاص اہمیت کا یہاں ذکر ہے۔ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں گواہی لینے کے لیے، اور 2 گواہ کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پیش کی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کریں، انہیں خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیجیے، اور سورج کے طلوع و غروب سے پہلے رب کی پاکی اور اس کی حمد کے بیان کیجیے۔ معراج سے پہلے صبح اور عصر کی نماز ہی پڑھی جاتی تھی، یعنی معراج پر جب آپ گئے اس سے پہلے کیا تھی؟ فجر اور عصر کی نماز ہی پڑھی جاتی تھی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر ہم سے فرمایا
کہ تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اس کے دیکھنے کے لیے کوئی دھکم دھکا نہیں ہوگا. خبردار صبح اور عصر کی نماز ہرگز نہ چھوڑنا. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ ہر ایک کو حکم دیا گیا، کیونکہ یہ 2 وقت، اس لیے اس 2 وقتوں کو جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ فرشتہ ایسا نہیں ہو کہ آج کے ہماری عصر کی نماز لیے بغیر چلا جائے تو وہاں جا کے گواہی دے کے میں آیا تو وہ تو سو رہی تھی، یا تو وہ تو بازاروں میں تھی، یا وہ یہ کام کر رہی تھی اور یہ نماز نہیں پڑھ رہی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. رات کے وقت بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے. سجدوں کے بعد کیا مراد ہے؟ یعنی نماز کے بعد بھی تسبیحات کیجیے، یا فرض نمازوں کے بعد بھی نوافل کو ادا کیجیے. دونوں معنی اس میں یہاں آتے ہیں. یعنی رات میں بھی نماز پڑھو، اور فرمایا جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 79 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات میں تہجد پڑھیے جو آپ کے لیے نفل نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ یعنی نفل تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا. تو نماز کے بعد بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ کہ فرمایا کہ سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح پڑھی جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے غریب مہاجروں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار بلند درجوں اور پائیدار نعمتوں کے حاصل کرنے میں ہم سے بڑھ گئے. فرمایا کیسے؟ بولے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ تو ہماری طرح سارے کام انجام دیتے ہیں، مگر وہ مال ہونے کی وجہ سے خیرات بھی کرتے ہیں، غلام بھی آزاد کرتے ہیں، اور ہم چونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے لہٰذا ہم ان عبادتوں سے محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ سکھا دوں جس کے پابند ہو کر تم اپنے بعد والوں سے بڑھ جاؤ اور تم سے بجز اس پر عمل کرنے والے کوئی افضل نہ ہو. تو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو. پھر ایک زمانے کے بعد غربا آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالدار بھائی بھی سن کر یہ عمل کرنے لگے، یعنی وہ پھر ہم سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل جسے چاہے عطا فرمائے. واللہ یؤتیہ من فضلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے علاوہ، اور ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں ہم لوگ آیت سے پڑھتے ہیں، دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. اور سنو جس دن بتا دی جائے منادی کرنے والا منادی کرے گا قریب کی جگہ سے، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز ایسی محسوس ہوگی گویا کہ کان کے قریب سے کوئی پکار رہا ہے. حالانکہ کہاں پر وہ ہوں گے؟ میدان محشر میں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے کان کے پاس کوئی بجا رہا ہے زور سے. تو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ صبر کیجئے، وہ دن آ رہا ہے جب یہ منکرین رسالت و قیامت پریشانیوں سے دوچار ہوں گے اور آپ اپنی نظروں سے اسے دیکھیں گے، یعنی روز قیامت. اور یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن وہ لوگ سنیں گے پکار کو، سور پھونکنے کی آواز کو حق کے ساتھ، یہ دن ہے نکلنے کا مردوں کے زمین سے. مردوں کے زمین سے نکلنے کا وقت ہے، یعنی چیخ سے مراد سور ہے. یعنی تو مشرک قیامت میں متردد ہے، اس دن کو یقینی طور پر سور کی آواز سنیں گے. وہ دن قبروں سے نکل اٹھنے کا ضد دن ہے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. یعنی سب کو واپس آنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر زندگی ہم نے دی ہے تو موت بھی ہم ہی دیں گے، کوئی اور زندگی دینے والا بھی نہیں اور کوئی اور ان کو موت دینے والا بھی نہیں ہے. یعنی اللہ ہی نے پیدائش کا آغاز کیا، وہی انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے. دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے، اور تمام مخلوق لوٹ کر اس کے پاس آ جائے گی تاکہ ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے.
اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی جس سے تمام انسانوں کے جسم اپنی اپنی قبروں میں پیدا ہو جائیں گے، اور جس طرح نمی میں دانا اگاتا ہے، جب جسم مکمل ہو جائیں گے تو اللہ اسرافیل علیہ السلام کو دوسرا پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور کے بے شمار سوراخوں میں ہر ایک کی روح ہوگی۔ جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو روحیں ذرات کی طرح آسمان و زمین کی درمیانی فضا میں منتشر ہو جائیں گی۔ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کو کھا کر فرمائیں گے، ہر ایک روح کو اپنے اپنے جسم کی طرف جس سے وہ دنیا میں آباد تھی لوٹ کر چلی جائے۔ یہ فرمان سنتے ہی ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے گی، جس طرح زہر کا اثر رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح وہ روح جسم کے رگ و ریشے میں سرایت کرتی ہوئی فوراً دوڑ جائے گی۔ پھر زمین پھٹ کر لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں اللہ کے حکم کے مطابق دوڑتے ہوئے موجود ہوں گے۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما خلقکم ولا بعثکم، بنانا اور مارنے کے بعد جلا دینا ایک شخص کے مارے جلانے کی طرح ہے، بلا شبہ اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو باتیں وہ بنا رہے ہیں، اور تم ان پر کوئی جبار نہیں ہو، یعنی زبردستی بات منوانے والے نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کا کام ہے پہنچا دینا، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ انما انما علیک البلاغ، کیا ایک آیت چھوٹ گئی؟ یوم تشقق الارض، اوکے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن پھٹے گی زمین ان سے جلدی کرتے ہوئے، یعنی جب زمین پھٹے گی تو تیزی کے ساتھ سب نکلیں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، سب کو جمع کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو ہمارے لیے یہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے سب کو اکٹھا جمع کیا، ماریں گے بھی ہم اکٹھا، اور اب دوبارہ زندہ بھی ہم کیا کریں گے، اکٹھا ہی سب کو میدان محشر کی طرف جمع کریں گے۔ تو یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، تو زبردستی نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پس نصیحت کرو جو میری تسبیح میری یعنی خشیت رکھے، مجھ سے ڈرے، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ جنت میں جانے والوں کی صفات کی مثال اگر یعنی مثلا یہ کہ جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک آپ کی جو تکذیب کر رہے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہے، آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، ہم ان کے خوب بدلہ لے لیں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 97 سے 99 تک، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بلا شبہ ہم جانتے ہیں آپ ان مشرکوں کی باتوں سے تنگ دل ہوتے ہیں۔ آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے، یعنی تنگ دلی کا یہ علاج ہے۔ دل تنگ ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ سے مدد مانگو۔ پھر فرمایا آپ ان پر زبردستی کرنے والی نہیں ہے، یعنی آپ انہیں ہدایت پر لانے کی ذمہ دار نہیں ہے، نہ آپ اس کی آپ کو تکلیف دی گئی ہے، نہ آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا۔ پھر فرمایا قرآن نے انہیں سمجھاتے رہے، قرآن کے ذریعے جن کو میرے ڈراوے کا ڈر اور میرے وعدے کا یقین ہے۔ جیسے کہ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا اور ہمارے ذمے حساب ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، سورہ غاشیہ، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، حاکم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمے ہدایت نہیں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، کہ آپ جس کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں اسے ہدایت پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے۔ اسی لیے یہاں فرمائے کہ آپ ان پر جبار نہیں ہیں، آپ ڈرانے والوں کو قرآن سے نصیحت فرماتے رہیے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। सूरह काफ की मुकम्मल भी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह 27 पारे के साथ हम सूरह ज़ारियात को शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक एक चीज जो है जन्नत वालों की क्वालिटी और जहन्नम वालों की क्वालिटी, उसको जरा सा देख लेते हैं 2 मिनट में कि जबरदस्ती नहीं करना तो क्या करना है, फिर क्या करें? बस नसीहत करो जो यानी वो करे। और जन्नत वालों की सिफात क्या है कि अगर मसलन आप किसी कंट्री में जाते हो तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं और सब कुछ सही होता है आपका, उसके बावजूद भी एक पेपर अगर सही नहीं हो तो वो आपको अपने मुल्क का वीजा नहीं देंगे। ऐसा होता है ना? सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, लेकिन एक अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपको उसका वीजा नहीं देते। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में जो उनसे मांगा था वो लेकर नहीं आए तो जन्नत में एंट्री रोक दी गई। यानी अल्लाह ने जुल्म किया कि उनको जन्नत में दाखिला नहीं दिया? नहीं, इसलिए कि जो डिमांड था जन्नत में आने का वो चीज वो पूरा करके नहीं आए, इसलिए उनके वो नहीं। इससे पहले कि वो वक्त आए कि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं कर सके, आज हमारे पास वक्त है। आज हमको आजादी मिली है। आज अपनी सलाहियत को जो हम हमारे पास अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ हर एक चीज की क्वालिटी दी है, उसका इस्तेमाल करना है, उसके जरिए अपने आप को तब्दील करना है। अल्लाह ने मौका दिया है, ढील दिया है, इस ढील से मोहलत से हमको फायदा उठाना है। इसी तरह जहन्नम वाले कुफार, मन्ना, मुरीब, जुल्म ज्यादती, दूसरों को शक में डालना, शिर्क करना, ऐसा शख्स खुद ही नहीं नुकसान उठाता बल्कि दूसरों को भी बहकाने का सबब बनता है और फिर जहन्नम वालों में से हो जाता है। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्हाबिल जन्नह वला तजअलना मिन अस्हाबिन नार या अरहम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा क़ौलुन व अमल व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़र्रबा इलैहा क़ौलुन व अमल व असअलुका अन तजअला कुल्ला क़दाइन क़दैतहु ली खैरा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मसअलति व खैरल दुआई व खैरल नजाहि व खैरल अमली व खैरल सवाबि व खैरल हयाति व खैरल वसब्बितनी वसक्किल मवाज़ीनी व हक़्क़िक़ ईमानी वरफ़अ दरजाती व तक़ब्बल सलाती वग़फ़िर ख़तियती व असअलुका दरजातिल उला मिनल जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यर्तद्द व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नतिल ख़ुल्द। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।